बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। नवाज की चौथी बारी और एम्पायर इनकारी, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पार्टी इजलासों में नवाज शरीफ आजकल क्या पूछते फिर रहे हैं और वो क्यों नाराज हैं, ये किस्सा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लेइंग फील्ड में किस लिए उतरेगी और पीटीआई का जीत का फार्मूला क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और फिर अगला वज़ीर-ए-आज़म किस जमात का होगा और बिलावल ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कौन सा सिग्नल दिया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि आज की इस नशिस्त के अंदर हम एक तकाबली जायज़ा लेंगे नवाज शरीफ की सियासत, पाकिस्तान आने के बाद और इमरान खान जेल में बैठकर उनके लिए सर्द दर्द क्यों बने हुए हैं। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब की अदालती ताहयात नाअहली एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त नवाज शरीफ के लिए बन चुका है। महज इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए किसी भी सियासतदान की ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली की मुद्दत 5 साल कर देने से क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली वाला अदालती फ़ैसला ख़त्म हो जाता है? तो जवाब है जनाब, आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जब आपके कागजात नामजदगी अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर वहाँ से इसकी बाकायदा तशरीह आएगी। इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पर भी नवाज शरीफ पर एतमाद करने को राज़ी नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस हद तक ज़रूर तब्दील हुआ कि एक बदएतमादी की फ़िज़ा हमें नज़र आ रही है। व्यूअर्स, आपको याद होगा रवां बरस 17 सितंबर को लंदन में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक एहतसाबी बयानिया अपनाया और फिर उन्हें इस बयानिए से पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को अपने लिए एक ख़तरा समझती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2013 में नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठने के फौरी बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात पर ट्रायल शुरू करवा दिया था। और फिर आज उनकी अपीलें यानी आलम अरवाह से अपीलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब के पास ना असल में है क्या, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है या फिर ये नून लीग की ज़रूरत है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि हम ये तकाबली जायज़ा ले रहे हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। इमरान खान जेल में बैठकर भी इलेक्शन होने के बावजूद जो हमें बहुत ही कंट्रोल्ड इलेक्शन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसके बावजूद जिसमें इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड और प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इमरान खान नताइज से पहले ही जीत गए और नवाज शरीफ अभी नताइज आने और खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ, उनकी हार जो है वो दीवार पर लिखी हुई है। आपको याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ के पल्ले ना कोई बयानिया है और ना ही कोई करिश्मा जिसे लोग देखकर कहें कि हाँ ये है लीडर जो कौम के लिए खड़ा रहा और डटा रहा। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो फिर क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान इंतखाबी मुहिम चलाने आए थे और वो क्यों पाकिस्तान आए? वैसे आपको याद रखना चाहिए कि पार्टी जो नून लीग है ना, वो नवाज के नाम पर चलती है और वोटर भी नवाज के नाम पर निकलता है। जितनी भी उनकी जो लीडरशिप है, जितना भी उनका वोट बैंक है, वो शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं निकलेगा, वो नवाज शरीफ के नाम पर निकलेगा। नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम को लीड करना नून लीग की ज़रूरत था और मजबूरी भी था। शहबाज शरीफ जलसे नहीं कर सकते, वो इजलास कर सकते हैं। नवाज का चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा और वोटर को ये तासुर दिया जाएगा कि नवाज शरीफ ही इस जमात का रूह रवां है और वही जमात को लीड करेगा और वही तुम्हारा मसीहा बनेगा, तुम्हारे हालात ठीक करेगा। नवाज शरीफ चौथी बारी नहीं लेंगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जो हम थ्योरी आपके सामने रख रहे हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सेकंड इनिंग्स खेलेंगे? आपको याद रखना चाहिए कि 16 माह वाली दुल्हन दोबारा ब्याह कर लाई जाएगी और ससुराल भी कमोबेश 2022 वाला ही होगा, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिन तौर पर शामिल नहीं होगी। ये पीडीएम वर्जन 2.0 वाली हुकूमत होगी, आपको ये याद रखना चाहिए। व्यूअर्स, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, या फिर अगर हम ये एक सवाल
آپ کے سامنے اور اس نشست پہ رکھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ کیا پاکستان کے اندر عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیا ان کے چانسز موجود ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر آخری لمحے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر بظاہر اس کے امکان بہت کم ہیں۔ خان صاحب کو انتخابات تک جیل میں رکھنے کا ایک پروگرام بنایا گیا، نون لیگ نے تیاری کی، ایک پلینگ فیلڈ میں کھل کر کھیلے گی اور سیٹیں حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرے گی، بھرپور کوشش کرے گی، اور پی ٹی آئی کا ووٹر ایک بڑی تعداد میں اگر باہر نکل آیا، میں نے جو یہ بات کہی نا کہ فارمولہ کیا ہوگا، کس فارمولے کے تحت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف تگڑا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے گی، تو اس کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ 50% سے اوپر جانا چاہیے۔ اگر یہ ٹرن آؤٹ نیچے رہا تو چانسز بڑھ جائیں گے کہ دھاندلی ہوگی، اور اگر یہ ٹرن آؤٹ 60% کو کراس کر گیا تو یاد رکھیے گا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کم بیک ہوگا، کیونکہ جتنے لوگ نکلیں گے اور جتنے لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، ڈالیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ان حالات میں جو میچ ہے نا وہ پھنسے گا نہیں، بلکہ میچ یک طرفہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو دھاندلی کرنا اتنا آسان جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ ویورز، نواز شریف کی پارٹی میں پوزیشن، پارٹی کا ان کے چہرے کو استعمال کرنا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے بارے میں کیا پلان رکھتی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جائے گی، کتنا کا انہیں سپورٹ کیا جائے اور کیوں کیا جائے، یہ تمام سوالات اور ان کا جائزہ، اور پھر نواز شریف کی چوتھی باری یا پھر شہباز شریف کی دوسری باری، ان تمام سوالوں کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جب بھی نون لیگ کا کوئی اجلاس ہوتا ہے نا تو نواز شریف صاحب پہلا سوال اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بتاؤ کہ اس وقت گراؤنڈ پر کیا پوزیشن ہے۔ جب آپ پاکستان کی سیاست سے کئی برس دور رہتے ہیں نا تو حالات بدل جاتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے یہی سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ یار گراؤنڈ پہ اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ جو پلینگ فیلڈ آپ کو دی گئی، آپ ہی کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر اس وقت حالات کیا ہیں، یعنی آپ کو جو سہانے خواب دکھا کر جیسا پاکستان بلایا گیا، دکھایا گیا، بٹھایا گیا، اب چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے وہ پرویز الہی صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یار ہم کب تک نیپیاں جو بدلیں گے، تو نیپیاں بدلنے کا اور پہنانے کا موسم جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب یہ سوال کرتے ہیں تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نا ایک دوسرے کو محو حیرت ہو کر دیکھتے ہیں، اور پھر نواز شریف سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سر آپ کو معلوم ہی ہے کہ عمران خان کا زور جو ہے نا وہ پورا اس وقت نظر آ رہا ہے، اور سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں اور عمران خان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو عمران خان جیت جائیں گے۔ نواز شریف صاحب عمران خان کے اپریل 2022 میں حکومت جانے کے بعد جلسوں والا نا ایک مومنٹم چاہتے ہیں، اور انہیں ایک obsession سا ہو گیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کے جلسے کامیاب ہوئے، ہمیں بھی ہر قیمت پر ایسے ہی جلسے کرنے چاہیے۔ پارٹی آگے بڑھ کر نہ ان کو تسلی دیتی ہے، مگر میاں صاحب کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، اور اس کی واضح جھلک ہمیں پارٹی اجلاسوں کی فوٹیج میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جب نواز شریف سمیت سب کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ایک تناؤ آپ کو نظر آئے گا پارٹی کے اجلاسوں کے اندر۔ اپنی جیت کے بارے میں پورے اعتماد پارٹی اور اس کے لیڈر کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتی جو وہ پوچھتا پھرے کہ بتاؤ کہ گراؤنڈ پہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا خبر جو ہے آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو نا ویورز، یہ جو میں نے آج ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا اور کچھ خبریں جو میرے پاس تھی، اس کے برعکس نا عمران خان صاحب کے جلسے ایک بہت بڑی کامیابی، اور پھر اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفین کو انہوں نے ماننے پر مجبور کر دیا کہ یار جلسے یہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے مینار پاکستان کا جلسہ دیکھا، ریاست نے پورا زور لگایا، دوسرے صوبوں سے لوگوں کو بلایا گیا، ٹول پلازاز کے اوپر باقاعدہ لسٹیں دی گئی، ایپس کریٹ کیے گئے کہ کتنے آدمی تھے، یہ نعرہ لگایا گیا کہ کسی کی کارکردگی کسی کے کھاتے میں نہ ڈل جائے، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، تو پھر کہیں جا کر آپ نے ایک جلسہ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب وہ جلسہ عمران خان کے باقی جلسوں جیسا تھا یا نہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن آپ کی کامیابی اور آپ کا جو زور ہے نا وہ لگ رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، کرسیاں بھی آپ نے لگائی،
لیکن اس کے باوجود آپ جلسے کامیاب نہیں کر سکے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یار نواز شریف تو اس وقت آزاد ہے اور نگران حکومتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں, تو جلسے کیوں نہیں ہو رہے؟ عمران خان کے جلسوں میں لوگوں کو بلایا نہیں جاتا تھا, لوگ خود آتے تھے. آپ نے شیڈول جاری کیا تو لوگوں کو معلوم تھا, گاڑیاں بھر بھر کے لوگوں کو جلسہ گاہ میں پہنچایا نہیں جاتا, لوگ خود نکلتے ہیں. میں ویورز آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ یہ جو مومنٹم نواز شریف صاحب کے جلسوں کو کیوں نہیں مل سکا. عمران خان براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کرتے رہے, اور امریکہ اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس نے عمران خان کی حکومت کو گرایا. عوام کو یہ قبول نہیں ہے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کو جو ہے گرا دے, یعنی ان کی حکومت کو للکارے, حکومت کو تباہ و برباد کر دے. تو پاکستان کی عوام جو ہے نا, یہ سب سے پاپولر نعرہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر رہا, اینٹی امریکہ بیانیہ, امریکہ مخالف بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ سے لوگوں کو فیسینیٹ کرتا آیا. خان صاحب نے بہت کامیابی کے ساتھ جو امریکہ مخالف بیانیہ تھا وہ بنایا. عوام میں یہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی, لوگ ان کو سننے جلسے میں آتے ہیں. یہاں جو سیاستدان ہیں نا ہمارے, وہ کسی کی گود میں بیٹھ کر آتے ہیں. نواز شریف صاحب نے یہی کیا نا, ایک تاثر ملا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میاں صاحب آپ کے اوپر باؤ جی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان کی عوام یہ بتا رہی ہے. اور جو حالات ہیں, یعنی جس طرح سے آپ کو پروٹوکول دیا گیا پاکستان کے اندر, یہ کیا کسی مجرم کو ایسا پروٹوکول ملتا ہے؟ پی ٹی آئی جلسہ کرنا جانتی ہے, وہ عوام کو نکالنا جانتی ہے. آپ نے نئی نئی جدت جو ہے وہ ان کے جلسوں میں دیکھی ہوگی, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم کوئی پروگرام ٹیلی ویژن کے اوپر جب کرتے ہیں تو ساؤنڈ بائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے, اسکرینز کے اوپر گرافکس دکھائے جاتے ہیں, میوزک اور پھر ساؤنڈ بائٹس, اور پھر جو ایکسکلوسیو جو بمپرز چلائے جاتے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی پروڈکشن ہے. لیکن خان صاحب نے اپنے ان جلسوں میں ماضی کے اندر لوگ کیا کہتے رہے ان کے بارے میں, ان کی پالیسیز کے بارے میں, یعنی جو نیریٹو کرافٹ کیا گیا وہ اعلیٰ پائی کی ایک پروڈکشن تھی, جس کو جو ہے وہ نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ اب ہمیں اپنے جلسوں کے اندر بھی یہی جدت جو ہے وہ لے کر آنی ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا گیم پلان اصل میں ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک نعرے پر, آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس بات کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے, کہ پاکستان تحریک انصاف صرف ایک نعرہ لے کر, مہنگائی کا یہ نعرہ نہیں ہے, پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کا نعرہ نہیں ہے, پاکستان کی معیشت ڈوب گئی اس کا یہ نعرہ نہیں ہے, صرف ایک نعرہ لگا کر اب میدان میں اتر رہی ہے, اور وہ یہ نعرہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو, بلے پر مہر لگاؤ, اور پھر چاہے وکیل ہو چاہے کھمبا ہو, صرف اور صرف عمران خان کے نام پر اور بلے پر مہر لگے گی. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. الیکشن اس مدعے پر لڑے گی, اور اگر عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بیلٹ پیپر پر بلے کے نشان کے آگے مہر لگائی جائے گی, اور اقتدار میں آئیں گے تو عمران خان کو باہر لائیں گے. یہ مینیفیسٹو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا, اور اسی ایجنڈے کے اوپر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نعرہ کتنا کامیاب ہوگا, یہ سوال جو ہے اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر کوئی انتخابی مہم ایک نعرہ بن جائے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. خان صاحب اب صرف لیڈر نہیں بلکہ ایک نعرہ بن چکے ہیں, اور یہ نعرہ اگر آپ نے صحیح ٹائم پر ان الیکشن سے پہلے چاہے کھمبے نے چاہے وکیل نے اگر لگا دیا تو یقیناً یہ کامیابی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. اور پھر آپ خان صاحب کی جو رہائی ہے اسے آپ روک نہیں سکتے. الیکشن کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو پائے گی. اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ بلاول نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ایک سگنل دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ 2022 میں ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, ہم الیکشن کروا دیتے ہیں اور ہم نیوٹرل ہیں. یہ بلاول کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی جو میڈیا انٹریکشن آج انہوں نے یہ کیا. بلاول نے یہ بات کہہ کر پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ ایک انتہائی اہم اشارہ دیا ہے. بلاول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ نیوٹرل رہ کر الیکشن کروانے کی بات کر سکتے ہیں تو جناب آپ بھی نیوٹرل رہیں. جس غیر جانبداری کی ہمیں پہلے بتایا گیا تھا وہی غیر جانبداری جو ہے اسے برقرار رکھا جائے, اور نون لیگ کو صرف لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہ دی جائے بلکہ تمام جماعتوں کو یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنی چاہیے. شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی، وہ وقت کی ضرورت تھی اور وقت کی ضرورت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، بلاول یہ کہہ دیں تو اس میں کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ آپ نے وقت پڑنے پر جو کچھ کیا وہ آج اپنی زبان سے اس کا ایک کنفیشن آپ کر رہے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا مجبوری تھی، بلاول نے کیا یہ تسلیم کر لیا؟ کنگز پارٹی ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے، کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2018 میں ہم نے کیا تھا۔ اس طرح کی جماعتوں کو بنانے سے عوام اور سیاسی حلقوں میں ایک غلط پیغام جو ہے وہ جاتا ہے، بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر ویور سوال یہ بھی ہے کہ بلاول نے نون لیگ کو 2023 کی کنگز پارٹی کیا کہہ دیا، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ اتحاد کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان سٹیٹمنٹس کو یاد رکھنا ہوگا، چونکہ کل کو اگر اتحاد ہوا تو بلاول اگر بھول بھی جائیں تو ہم نہیں بھولیں گے، ہم انہیں ضرور یاد کرائیں گے کہ آپ جس کو کنگز پارٹی کہتے تھے آج آپ اس کنگز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اتحاد کر کے حکومت کے مزے لے رہے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں چلے گا۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ میں پیپلز پارٹی یعنی کاف لیگ کو 2008 میں شکست دی، جس کو پرویز مشرف دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے تھے، مگر آرمی چیف جنرل کیانی نے اس پلان پر عمل نہیں ہونے دیا اور فوج کو نیوٹرل رکھا۔ اب بھی بلاول یہی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو کنگز پارٹی بنا کر نہ سامنے لایا جائے، اس کا وہی حشر کریں گے جو کاف لیگ کا 2008 میں کیا، مگر بلاول بھول گئے کہ 2008 میں اقتدار میں آنے کی ایک بڑی وجہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی۔ پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ ہوا، اب حالات یکسر مختلف ہیں۔ 2008 کے پاکستان میں سیاسی منظرنامے میں اور 2023 کے منظرنامے میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن شاید یہ بلاول کو جو طفل مکتب ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کون سی جگہ پر کھڑے ہو کر کون سی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ صدر عارف علوی صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور یہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک نیا سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ عارف علوی صاحب نے 6 نومبر کی تاریخ دے دی، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے خط لکھا وزارت قانون کو اور پھر ان سے ان کی رائے طلب کی، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ آپ کام جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے، لہٰذا آپ خاموشی سے گھر بیٹھیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو آئین شکنی کر دی ہے اور آپ آئین شکن نے قرار دیا گیا۔ جو کام صدر عارف علوی صاحب کا تھا اس کے حوالے سے یہ کہا گیا اور پھر ان کو فکس کرنے کی بات بھی کی گئی، پھر اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جب آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے نا تو پھر یہ سولنگی صاحب جو اس وقت ترجمان ہیں نگران حکومت کے، یہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا، ایک بہت ہی احسن طریقے سے الیکشن کا پروسیس جو چل رہا ہے اور آپ اسے کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی یہ کنٹروورشل نہیں بنا رہے، آئینی ذمہ داریوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ یہ بھی ایک دن ہم نے دیکھنا تھا کہ ایک حکومت جس کی آئینی مدت پوری ہو گئی وہ اس شخص کو، اس شخصیت کو جو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے، اور فوج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ آئینی کام کریں، غیر آئینی کام نہ کریں۔ آپ نے اپنی مدت سے باہر نکل کر آپ کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل مدت تھی حکومت کی وہ پوری ہو گئی اور آپ صدر عارف علوی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ سکینڈل جو ہے نا ویورز، یہ صرف اور صرف نگران حکومت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا سکینڈل جو ہے نا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد بھی مزید جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا، جس میں علوی صاحب کو جان بوجھ کر وکٹمائز کیا گیا اپنے فیصلے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ ایک خط لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کو، جس میں تقاضا کیا گیا کہ ہم نے ریلیوں اور جلسوں کی اجازت مانگی لیکن ہمیں نہیں ملتی۔ کراچی میں بھی ایک جلسہ ہونا تھا، اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد میں، کراچی میں مختلف جگہوں پہ جلسے ہو رہے ہیں لیکن کراچی کی انتظامیہ نے انہیں ابھی تک اجازت کیوں نہیں دی۔ کراچی میں ایم کیو ایم کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، جلسہ بھی کریں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت جو ہے وہ کیوں نہیں دی جا رہی۔ چیف الیکشن کمشنر کو متعدد بار کہا گیا کہ ان کے مطالبات سنے جائیں، وزیراعظم کو کہا گیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، ہر بار لالی پاپ دیا جاتا ہے اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضابطے تو بنا لیے، کوئی سرکاری وسائل کا استعمال الیکشن کیمپین کے لیے نہیں ہوگا، لیکن نون لیگ کے لیے یہ قانونی نہیں، بلکہ انہیں جلسے، سرکاری پروٹوکول، بلکہ پولیس جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ جلسے کرو۔ اور بشیر میمن صاحب کی نا تصویر میرے سامنے آئی، ایک خیال اور ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں
کہ بشیر میمن صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف یعنی جو گرفتاریاں کی ان میں ان کا ہاتھ تھا، جسے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت سندھ کا صدر جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی بنائے گی یہ کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن خبر یہ ہے ویورز کہ پیپلز پارٹی کسی صورت بھی اتحاد نہیں کرے گی۔ وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اور بہتر بارگین کرنے کے لیے، لیکن اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو انہیں معلوم ہے کہ یہ حکومت جو نواز شریف یا نون لیگ یا کسی اور کی مرہون منت ہوگی جسے بنایا جائے گا، اور اس حکومت نے زیادہ دیر نہیں چلنا، اس لیے بہتر فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اس حکومت کو گرائیں اور اتحاد جو ہے وہ کسی صورت بھی نہ کریں۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔